अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, फरवरी की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदर जो बाइडन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल यॉन्स स्टॉल्टनबर्ग ने बुध के रोज़ बुखारेस्ट 9 या B9 नामी ग्रुप में नेटो के मशरक़ी यूरोपीय ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत की। इस ग्रुप को सन 2015 में रोमानिया के सदर क्लाउस यूहान्निस और पोलैंड के सदर एंद्रेस दोदा ने शुरू किया था। इसका मकसद नेटो के नए मेंबरान के दरमियान ताउन को बढ़ाना था, ताकि बहर असवद और बाल्टिक के दरमियान सलामती और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने में इत्तेहाद के मकासद की हिमायत की जा सके। सरबराही इजलास के मेज़बान दोदा ने कहा कि बुध की मीटिंग स्लोवेकिया के ब्रातिस्लावा में होने वाले B9 सरबराही इजलास और लिथुआनिया के विल्नियस में होने वाले नेटो सरबराही इजलास के बाद के इक़दामात पर गौर करेगी। इसके साथ ही यूक्रेन को मज़ीद मदद फराहम करने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया जाएगा। बाइडन ने B9 मुल्कों की सलामती के लिए अमरीकी वाबस्तगी का इरादा किया, जिसके अरकान ने सर्द जंग के दौरान मॉस्को के ज़ेर असर रहने के बावजूद फ़ौजी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की थी, और अब वो मॉस्को के तोसी पसंदाना अज़ाइम को तशवीश के साथ देख रहे हैं। सदर बाइडन ने कहा कि ऐसे में जब रूस के यूक्रेन पर हमले का 1 साल पूरा हो रहा है, यह और भी अहम है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। बाइडन ने नेटो के आर्टिकल 5 का हवाला दिया, जो वाशिंगटन के सेहत की तायद करता है कि किसी एक रुकन के खिलाफ हमला सब के खिलाफ हमला है। बाइडन के बयान की तायद करते हुए नेटो के स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि रूसी सदर पुतिन अमन की नहीं बल्कि मज़ीद जंग की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा हमें यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत को बरकरार रखते हुए उसे और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन को वही कुछ देना चाहिए जो उसे रूस पर गालिब होने के लिए ज़रूरी है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने बुध को कहा कि फ़ौजी इत्तेहाद को कुछ इशारे मिले हैं कि चीन यूक्रेन में जारी जंग में रूस का साथ देने का मंसूबा बना सकता है। उन्होंने बीजिंग पर जोर दिया कि वो इस इक़दाम से बाज रहे जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। चीन यूक्रेन पर रूस के हमले पर तनकीद करने से वाज़ेह तौर पर इनकार करता रहा है, जबकि वो मॉस्को के इस दावे की तायद करता है कि अमेरिका और नेटो क्रेमलिन को मुश्तइल करने के ज़िम्मेदार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि क्रेमलिन की जंगी कोशिशों में चीन की शमूलियत एक संगीन मसला होगी। फिनलैंड की वज़ारत दिफा ने कहा है कि वो 3 लेपर्ड 2 जंगी टैंक यूक्रेन को भेजेगा। फिनलैंड के सदर ने जनवरी में कहा था कि उनका मुल्क भी यूरोप की जानिब से यूक्रेन को जंग में मदद के लिए टैंक फराहम करेगा, लेकिन फिनलैंड का हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिनलैंड के पास 200 लेपर्ड 2 टैंक मौजूद हैं। वज़ारत दिफा ने कहा कि यूक्रेन के लिए फिनलैंड के ताज़ा तरीन दिफाई इमदादी पैकेज की मालियत 160 मिलियन यूरो होगी, जिसमें 3 लेपर्ड 2 टैंक और उनके इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तरबियत भी शामिल है। फिनलैंड की 1300 किलोमीटर सरहद रूस से मिलती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान वज़ारती सतह के तिजारती मुज़ाकरात 7 बरस बाद बहाल हो गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर की सरबराही में एक वफ़द वाशिंगटन DC के दौरे पर है, जहां वो आज जुमेरात के रोज़ US पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत अमरीकी हुक्काम से मुलाकात करेगा। इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का वज़ारती सतह का आखिरी इजलास सन 2016 में इस्लामाबाद में हुआ था। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में उसकी 20 साला सरमायाकारी की तारीख में गुज़श्ता बरस अमरीकी सरमायाकारी में 50% इजाफा हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के एक सवाल के तहरीरी जवाब में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद वसअत देने के वसी तर इम्कानात मौजूद हैं।
پاکستان نے چین کو واجب الادا قرضوں سے متعلق امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار کے خدشات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک خود مختار ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان پوری دنیا سے باہمی مفاد کے تحت اپنے اقتصادی شراکت داروں کا انتخاب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستانی قوم کو چین کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے مستقل مزاجی اور تواتر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کو جب کبھی بھی ضرورت پڑی، چین پاکستان کی مدد کو آیا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے قونصلر ڈیرک شولے نے اسلام آباد میں صحافیوں کے ایک گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان اور دیگر ممالک کی طرف سے چین کو واجب الادا قرضوں پر تشویش ہے۔ شولے نے یہ بھی کہا تھا کہ واشنگٹن کی اسلام آباد سے چین سے پاکستان کے قریبی تعلقات کے خطرات پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن شولے نے واضح کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ اور چین میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا نہیں کہیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر از خود نوٹس کی پہلی سماعت میں صدر، وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جمعرات کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے۔ اگر ایمرجنسی ہو تو ہائی کورٹ کا فورم بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ سماعت کے دوران 9 رکنی بینچ میں شامل جسٹس جمال خان مندوخیل نے از خود نوٹس لینے پر تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت کے 9 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کو بھی شامل کیا جائے۔ بلوچستان میں پولیس نے بارخان واقعے میں مقتولہ قرار دی گئی خاتون گراناز اور ان کے مغوی بچوں کو بازیاب کرا لیا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کنویں سے ملنے والی 3 لاشیں کس کی تھیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض کے مطابق کنویں سے ملنے والی لاش کسی لڑکی کی ہے جس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے۔ اسی دوران بارخان سے ملنے والی 3 لاشوں کے ہمراہ مری قبیلے کے افراد کا کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا مسلسل تیسرے روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ صوبائی وزیر مواصلات سردار عبد الرحمان کھیتراں کو FIR میں نامزد کیا جائے۔ سردار کھیتراں کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تورخم بارڈر کراسنگ پوائنٹ 4 دن بند رہنے کے بعد جمعرات کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا، لیکن صبح 11 بجے کے قریب اس رپورٹ کے آنے تک سرحد پار سے آمد و رفت شروع نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کے ایک اعلیٰ سطح کے سرکاری وفد کے بدھ کو کابل کے دورے کے بعد سرحد کھول دی گئی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان کے سیکیورٹی سیکٹر کے وزراء نے پاکستانی حکام کے ساتھ خطے میں ڈرونز کی پروازوں اور مسلح گروپوں کی سرگرمیوں سمیت سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق خان نے بھی کہا ہے کہ خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے، بالخصوص TTP اور داعش خراسان سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ دونوں فریقوں نے مختلف اداروں اور تنظیموں کی طرف سے لائق دہشت گردی کے خطرے سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ طالبان کے پاسپورٹ آفس نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے افغانستان کے تمام 34 صوبوں میں تقریباً 5 ماہ کے بعد پاسپورٹ کی تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا۔ طالبان حکومت کے پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹر مولوی عبدالکریم حسیب نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یہ عمل اگلے بدھ سے تمام 34 صوبوں میں شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی آبادی والے صوبے روزانہ 100 پاسپورٹ تقسیم کریں گے، جبکہ درمیانے درجے کی آبادی والے صوبے 80 اور چھوٹے صوبے روزانہ 60 پاسپورٹ تقسیم کریں گے۔ تقریباً 5 ماہ قبل طالبان نے تقسیم کے نظام میں تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے پاسپورٹ کی تقسیم روک دی تھی۔ پاسپورٹ کی تقسیم کی معطلی سے بلیک مارکیٹ کو فروغ ملا
اور متعدد افراد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ بھاری رقم ادا کر کے بلیک مارکیٹ میں پاسپورٹ خریدتے رہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی زالمے خلیلزاد نے ایک سلسلہ وار ٹویٹس میں اس خبر کو خوش آئند قرار دیا ہے کہ داعش کا رہنما اور سرکردہ دہشت گرد اعجاز امین آہنگر، جسے ابو عثمان کشمیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، طالبان کی کارروائی میں مارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے دوحہ معاہدے میں داعش کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا تھا اور کشمیری کا خاتمہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کم از کم کسی حد تک ایسا کر رہے ہیں۔ بھارت و چین کے درمیان جون سن 2020 میں مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں پرتشدد ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی سرحدی کشیدگی کے بعد پہلی بار بدھ کے روز بیجنگ میں دونوں ملکوں کے نمائندوں کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی، جس کے دوران کشیدگی کم کرنے اور سرحدی تنازع کو حل کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن تبادلہ خیال میں کوئی فوری پیش رفت نہیں ہوئی۔ البتہ فریقین نے اپنے اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ مبصرین کے مطابق چونکہ مذاکرات کی غرض سے بھارت کے اعلیٰ عہدیدار نے چین کا دورہ کیا اور اجلاس چین کے دارالحکومت میں ہوا اور ان پرسن ہوا، لہٰذا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ LAC پر باقی ماندہ متنازعہ علاقوں سے افواج کی واپسی کی تجویز پر کھلے اور تعمیری انداز میں تبادلہ خیال ہوا۔ تاہم چینی وزارت خارجہ کے بیان میں متنازعہ علاقوں سے افواج کی واپسی کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ اس نے صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کی بات کی۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن جمعرات کو نمیبیا کے اپنے دورے کے دوسرے روز صدر ہینگ گوگ اور خاتون اول مونیکا گینگوس کے ساتھ نمیبیا کی صدارتی رہائش گاہ پر ایک سرکاری ظہرانے میں شرکت کر رہی ہیں۔ جل بائیڈن جمعرات کو دارالحکومت ونڈ ہاک میں امریکی امداد سے چلنے والے ایک منصوبے کا دورہ بھی کریں گی، جس میں خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانے اور اقتصادی مواقع اور صحت کے وسائل تک رسائی کو یقینی بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ جل بائیڈن جمعے کے روز کینیا کا دورہ کریں گی۔ اسرائیل کی فوج نے جمعرات کے روز کہا کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں سے منسلک اہداف کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں۔ کئی گھنٹے قبل اسرائیلی علاقے پر راکٹ فائر کیے گئے، جس کے جواب میں یہ حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے فضائی دفاع نے غزہ سے داغے گئے 6 راکٹوں میں سے 5 کو روک دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ انہوں نے غزہ پر یہ فضائی حملے ہتھیاروں کی تیاری کی جگہ اور ایک فوجی کمپاؤنڈ پر کیے ہیں۔ سرحد پار سے یہ حملے بدھ کے روز زیر کنٹرول مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے کے بعد ہوئے ہیں، جس میں 11 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک روز پہلے اسرائیل نے مغربی کنارے کے شہر نابلوس پر چھاپہ مارا تھا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ نابلوس میں عسکریت پسندوں کو حراست میں لینے کے لیے ایک آپریشن کر رہا تھا، جس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کوئی اسرائیلی فوجی ہلاک نہیں ہوا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ 100 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے اجلاس کو بتایا کہ صورتحال کئی برسوں میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے، تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے، کشیدگی عروج پر ہے اور امن کا عمل بدستور تعطل کا شکار ہے۔ گوتریس نے کہا کہ وہ ایک بار پھر 2 ریاستی حل پر زور دے رہے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے صحافیوں کو بتایا کہ فریقین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کشیدگی کو ہوا دینے والے اقدامات سے گریز کریں۔ پرائس نے کہا کہ ہم اسرائیل کو درپیش حقیقی سیکیورٹی خدشات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمیں بڑی تعداد میں فلسطینیوں کے زخمی ہونے اور شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش ہے۔ چین میں منگولیا کے علاقے میں جمعرات کو کوئلے کی کان کے حادثے میں خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مرنے والوں کی تعداد کم از کم 5 ہو گئی ہے، جبکہ 6 زخمی اور 49 بدستور لاپتہ ہیں۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بدھ کو سینجنگ کول مائننگ کمپنی کے زیر انتظام چلنے والے کان منہدم ہو کر ملبے کا ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، جس کا پھیلاؤ تقریباً 500 میٹر اور بلندی 80 میٹر ہے۔
صدر شی جن پنگ نے بدھ کے روز تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کا حکم دیا۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شام کے وقت ایک اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ روس کی جانب سے گزشتہ سال 24 فروری کو یوکرین میں اپنے فوجی بھیجنے کے بعد پوپ فرانسس نے بارہا امن قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ پوپ نے حملے سے ایک روز قبل بھی تمام فریقوں پر زور دیا تھا کہ وہ ایسے اقدام نہ اٹھائیں جن سے لوگوں کے مصائب اور دکھ درد میں اضافہ ہو۔ پوپ کہتے ہیں کہ جنگ کے خطرے نے انہیں دلی طور پر صدمہ پہنچایا ہے۔ چین اور تاجکستان کے سرحدی علاقے میں جمعرات کو 6.8 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز تاجکستان کے مغربی علاقے میں تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں اور محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔